अस्सलाम वालेकुम। हम इमाम शामिल पर बात कर रहे हैं। 19वीं सदी के आगाज में रूसियों को मज़ाहमत देने वाली जमात जो दागिस्तान और चेचनियन में उनके खिलाफ बरसरे पैकार थी, उसका ताल्लुक नक्शबंदी तरीक से था। उसके पहले इमाम मंसूर रूसियों की कैद में 1791 में इंतकाल कर जाते हैं। 1831 की गिमरी की लड़ाई में गाजी मुल्ला भी शहीद हो जाते हैं। गाजी मुल्ला के बाद जिन नक्शबंदी इमाम ने जहाद का परचम उठाया वो इमाम शामिल हैं। इसी गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल का पहला तारुफ रूसी फौजों को होता है। आइए इसका वाकया खुद हम एक रूसी जनरल से सुने जो इसका चश्मदीद गवाह है। गिमरी को फतह करने के बाद ये डोर टू डोर सर्चेज में मसरूफ थे। इसी दौरान जो डिटैचमेंट एक गांव के पास पहुंचती है वो ये देखती है कि मगरिब के धुंधलके में एक बहुत बड़ा वजूद एक दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है। कई रूसी फौजें अपनी राइफलें सीधी करते हैं उस पर फायर करने के लिए, लेकिन अचानक बिजली की तेजी के साथ वो नौजवान एक छलांग मारता है और इस पूरे रूसी कॉलम के ऊपर से होता हुआ इनके पीछे आकर गिरता है और अपनी तलवार निकालकर 3 सिपाहियों को कत्ल कर देता है। चौथा रूसी सिपाही अपनी संगीन इस मुजाहिद के सीने में अंदर तक घुसेड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद दर्द के कोई आसार उसके चेहरे पर नमूदार नहीं होते और वो अपने हाथ से उस संगीन को पकड़कर बाहर निकालता है, तलवार से इस चौथे को कत्ल करता है और इससे पहले के दंग रूसी फौजी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, इसी तरह बिजली की तेजी से कूदकर जंगलों में गायब हो जाता है। रूसी कॉलम शशदर रह जाता है और इस बात को उनके मिलिट्री जर्नल में नोट किया जाता है कि गैर मामूली सिपाही ने इनके कई सिपाही कत्ल कर दिए। ये जिस मुजाहिद ने रूसियों को इस गैर मामूली तरीके से कत्ल किया और फिर शदीद जख्मी होने के बावजूद फरार होने में भी कामयाब हो गया, ये मुस्तकबिल के इमाम शामिल थे। 1831 में गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल के जाहिर होने और गाजी मुल्ला की शहादत के बाद रूसी ये समझते थे कि अब दागिस्तान में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन फतह कर ली है। उनको यह अंदाजा नहीं था कि आइंदा 30 साल तक ये जंग और चलेगी और कम से कम 5 लाख रूसी फौजी यहां पर जहन्नुम रसीद किए जाएंगे। इमाम शामिल ने 1828 में हज किया था। हज के दौरान उनकी मुलाकात अमीर अब्दुल कादिर से होती है जो नॉर्थ अफ्रीका में फ्रेंच ऑक्यूपेशन के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत बर्पा किए हुए होते हैं। यह पहला मौका होता है कि अफ्रीका और चेचनिया के मुजाहिदीन आपस में मिलते हैं और चूंकि दोनों मुजाहिदीन ग्रुप यूरोपियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो आपस में नोट्स भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाते हैं और आपस में एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं। इमाम शामिल और अमीर अब्दुल कादिर के जंगी महाज आपस में 3000 मील दूर होते हैं। उसके बावजूद दोनों मुसलमान मज़ाहमती तहरीकें एक दूसरे के तजुर्बे से बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। इमाम शामिल की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मुसलमानों के पास कोई आर्टिलरी और कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि रशियन एडवांसेस को रोका जा सकता। मुजाहिदीन तो तेज पहाड़ों पर हरकत कर सकते थे, लेकिन औरतें और बच्चे फंस जाते थे और इसी तरह मुसलमानों के जो गांव थे वो रशियन आर्टिलरी की जद में हुआ करते थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था और गो के मुसलमान उसमें सरवाइव तो कर सकते थे लेकिन उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता। आइए अब इमाम के जंगी मार्कों की बात करते हैं। 1839 में अखुलगू के मकाम पर एक शानदार मार्का लड़ा जाता है। उसका महले वकू कुछ इस तरह का होता है कि यह गांव एक पहाड़ी की चोटी पर होता है जिसके 3 तरफ गहरी खाइयां होती हैं। ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक तारीक रास्ता होता है कि जो चट्टानों के बीच में से होता हुआ इंतहाई तंग, दुश्वार गुजार और पथरीला। ऐसे मकाम पर यह गांव आबाद किया गया था कि वहां पर शायद शाहीन भी अपना घोंसला न बनाए, लेकिन वहां पर 10,000 से ज्यादा मुजाहिदीन, औरतें, बच्चे और रेफ्यूजीज पूरे इलाके में रूसियों के जुल्म और सितम से पनाह लेने के लिए जमा हो गए थे। रूसियों ने उस पहाड़ी को घेर लिया और अब इमाम के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके एक लास्ट स्टैंड इस पहाड़ी की चोटी पर बनाया जाए। मुश्किलात में इजाफा करने के लिए उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन उस गांव की कुछ इस तरह की भी थी कि बजाते खुद पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक बहुत गहरी खाई थी जिससे यह गांव भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था और 2 हिस्सों के दरमियान लकड़ी के फट्टे रखकर एक पुल बनाया जाता था जिससे गांव वाले एक तरफ से दूसरी तरफ आया करते थे। यह आइडियल डिफेंसिव पोजीशन थी।
روسیوں کے لیے یہاں تک آرٹلری فائر پہنچانا تو آسان تھا، لیکن اس کے بعد اس کو کیپچر کرنے کے لیے انفینٹری کالمز کو اوپر بھیجنا ایک ناممکن ٹاسک تھا۔ نقشبندی فوج کی تقسیم کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ 500 کے دستوں میں وہ تقسیم ہوتی تھی، اور ہر دستے کے امیر کو نائب کہا جاتا تھا۔ یہ نائب روسیوں کے لیے ایک مہمہ تھے۔ اس قدر فنیٹیکل لائلٹی، اس قدر جاں فروشی، اس قدر جانباز مجاہد ہوا کرتے تھے کہ 30 سال کی جنگ میں ایک بھی نائب زندہ گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ ان نائبوں کی فوج امام شامل کے ساتھ اخولگو کے قصبے میں اس کی چوٹی پر لاسٹ سٹینڈ بناتی ہے۔ عورتیں اور بچوں کو پیچھے غاروں میں کر دیا جاتا ہے، اور ایسے محل وقوع پر کہ جہاں 3 طرف گہری کھائی ہو، اور خود گاؤں بتاتے خود بیچ میں سے تقسیم ہوا وہ گہری کھائی سے، اور صرف ایک تنگ راستہ ہو اوپر پہنچنے کا، یہاں پر آخری لڑائی شروع ہوتی ہے۔ امام شامل کی نقشبندی فوج میں مختلف قسم کے جنگی ترانے رائج تھے۔ ان ترانوں کو مختلف موقعوں پر پوری قوم مل کر پڑھتی، اور اس سے اس کے موڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ اخولگو پر حملے سے ایک رات قبل ساری رات وہ جنگی ترانہ پڑھا جاتا رہا جو موت سے پہلے مجاہدین پڑھتے ہیں۔ اس بات سے روسیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خونریز جنگ ہوگی، کیونکہ مجاہدین اب موت پر بیعت کر چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی رشین آرٹلری اخولگو پر بمبارڈمنٹ شروع کرتی ہے، اور گاؤں کی در و دیوار تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گاؤں کو سافن اپ کرنے کے بعد جب رشین اپنے انفینٹری کالم اوپر بھیجتے ہیں تو آؤٹ آف نو ویئر چٹانوں کے پیچھے سے مجاہدین نکلتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس قدر خونریزی ہوتی ہے کہ تمام دن کی لڑائی کے باوجود رشین ایک قدم اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اس بات کے باوجود کہ امام اپنے پورے قبیلے اور فوج کے ساتھ محاصرے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی سپلائی کا راستہ نہیں ہوتا، کوئی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا۔ روسیوں نے طویل عرصہ کوشش کی کہ بمبارڈمنٹ کے ذریعے، نیگوشیشنز کے ذریعے کسی طرح مجاہدین کو راضی کر لیا جائے کہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن جب یہ ممکن نہیں ہوا تو تنگ آ کر 300-600 سولجرز کے کالم اوپر روانہ کیے گئے۔ ایک کالم فرنٹل اٹیک کرتا ہے، دوسرے کو رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے ان شیئر کلف کے ذریعے اوپر روانہ کیا جاتا ہے کہ جو محافظ تھیں اس قلعے کی، اور تیسرا کالم ایک اور راستے سے انہی چٹانوں پہ سے اوپر جاتا ہوا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے 600 سولجرز کے کالم کو تو مجاہدین اس طرح کاٹ کے پھینکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شخص بھی واپس نہیں نکلتا۔ دوسرا کالم بھی راستے ہی میں پھنس کر مارا جاتا ہے، اور تیسرا کالم ایسے راستے پہ جا نکلتا ہے کہ جہاں پر چیچن عورتیں اور بچے غاروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں نے اتنی شدید مزاحمت کی کہ 10-10 سال کے بچے اپنے دونوں ہاتھوں میں خنجر لے کر نکلتے اور روسی فوجیوں کو قتل کرتے جاتے تھے۔ اس شدید لڑائی کے بعد یہ کالم بھی مجبور ہو گیا کہ واپس نیچے اتر آئے۔ روسیوں کا یہ حملہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ روسی جنرل یہ دیکھ چکے تھے کہ آرٹلری بمبارڈمنٹ اور فرنٹل اسالٹ کے باوجود اخولگو کا گاؤں اب کسی صورت میں فتح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دھوکے سے امام سے پیس ٹرمز کی بات کرتے ہیں۔ امام یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی فوج تقریباً شہید ہو چکی ہے۔ کئی ہزار مہاجرین جو پناہ لے کر اخولگو کے گاؤں میں آتے ہیں، ان میں اکثریت شہید ہو چکی، صرف کئی سو عورتیں، بچے اور بوڑھے جو شدید زخمی حالت میں ہوتے ہیں اور بھوک اور پیاس کے باعث ان میں مزید اب مقابلہ کرنے یا زندہ رہنے کی تاب بھی نہیں ہوتی، وہی باقی رہ چکے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں امام مجبور ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ روسیوں کے ساتھ شرائط طے کر لی جائے، اور شرائط طے کرنے کی ضمانت کے طور پر اپنا بیٹا روانہ کیا جاتا ہے، جو 10 سال کا نوجوان بیٹا روسیوں کے قبضے میں دیتے ہیں، اور روسی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب یہ بیٹا ان کے پاس آئے گا تو اس کے بعد باقی قبیلے کو امان دے دی جائے گی۔ لیکن اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس بچے کو روسی پیٹرزبرگ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور فوراً ہی دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ جو امام شامل کا روسی ورغلا کے
اغوا کر کے روس لے گئے تھے، کئی برس بعد امام حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ انہوں نے جارجیا کے کچھ شہزادوں کو اغوا کیا اور ان کے بدلے اپنے اس بیٹے کو واپس رینسم کیا۔ لیکن روسیوں نے مستقبل کی تیاری میں اس نوجوان پر اتنا کام کیا کہ اس کو روسی فوج میں لیفٹیننٹ بنا دیا، اور جب یہ بچہ دوبارہ یرغمالی سے رہا ہو کر امام کے پاس آتا ہے تو امام کے لیے ایک غیر فرد ہوتا ہے۔ امام کو اس سے شدید محبت تھی اور وہ اس پر طویل عرصہ کام کرتے ہیں اس کو دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے۔ اخولگو کے محاذ پر امام کے بیٹے کو اغوا کرنے اور عہد شکنی کے بعد روسی ایک دفعہ پھر آرٹلری سے گاؤں پر فائر شروع کرتے ہیں، لیکن اگلے دن آرٹلری بیراجز کے ختم ہونے کے بعد جب رشین انفینٹری ایک دفعہ پھر اسالٹ کرتی ہے تب پورا گاؤں ان کو خالی ملتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں تمام مجاہدین کسی طرح فرار ہو جاتے ہیں۔ روسی جنرل بعد میں رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس گاؤں کی کھائیوں میں، غاروں میں صرف 900 زخمی عورتیں، بچے اور بوڑھے ملتے ہیں، اور ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی گرفتاری دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ آخری لمحے تک مزاحمت ہوتی ہے اور شدید لڑائی کے بعد روسی بمشکل چند لوگوں کو زندہ گرفتار کر پاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان خوفناک پتھریلی چٹانوں پر جہاں پر دن میں بھی نہیں گزرا جا سکتا، امام، ان کے مجاہدین اور امام کا خاندان اور کئی اور مہاجرین کس طرح فرار ہو کے چلے جاتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک معمہ اور ایک معجزہ ہے۔ غمری کے مقام پر بھی کہ جب ایک سنگین امام کے سینے میں چلی گئی تھی اور اس کو نکال کر وہ روسیوں کے بیچ میں سے فرار ہو گئے تھے، یہ دوسرا معجزانہ اسکیپ تھا امام کا اور ان کے قریبی ساتھیوں کا۔ جب زار کو اطلاع پہنچتی ہے کہ اخولگو کا گاؤں فتح ہو چکا ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ روسیوں کو یقین ہو چلا تھا کہ اب امام اور ان کے تمام ساتھی ختم ہو گئے اور تحریک مزاحمت کو داغستان میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک لاش کو تلاش کیا جاتا ہے، مگر اخولگو میں نہ امام ملتے ہیں نہ ان کا کوئی نائب، یا جو نائب ملتے بھی ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں۔ اخولگو کے مقام سے امام اور ان کے قریبی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن بذات خود امام کو اس میں شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تو روسی پہلے لے جا چکے ہوتے ہیں اور دوسرا بیٹا اور بیوی اس فرار کے دوران شہید ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین کو شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن چند ہی سالوں میں ری گروپ کر کے ایک دفعہ پھر داغستان اور چیچنیا پہ مجاہدین کے سیاہ جھنڈے لہرانے لگتے ہیں۔ اٹھارہ سو 40 تک امام ایک دفعہ پھر تحریک مزاحمت کو پوری طرح آرگنائز کر لیتے ہیں۔ پورے داغستان اور چیچنیا میں بیک وقت سینکڑوں چھاپہ مار حملے ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور ہزاروں روسی فوجی مجاہدین کے تعاقب میں جو جنگلوں میں داخل ہوتے ہیں ان کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ مجاہدین کی فوج کسی ایک روسی پوسٹ پر حملہ کرتی اور اس کے بعد بجلی کی تیزی سے غائب ہو جاتی، اور 24 گھنٹے بعد 50 میل دور کسی اور پوسٹ پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی فوج نے ان پہاڑی علاقوں میں اتنی تیز حرکت نہیں کی جتنی امام شامل کے مجاہدین اور گریلا دستے کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا حیرت سے داغستان میں ہونے والی جنگی مہمات پر غور کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ریگ ٹیگ آرمی نے ایک دنیا کی سپر پاور کو گھٹنوں پہ گرا دیا تھا۔ جو گریلا جنگ یہاں لڑی جا رہی تھی اس سے پہلے تاریخ نے اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی تھی، اور جو تجربات یہاں سیکھے جا رہے تھے آئندہ آنے والے تمام وقتوں میں ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ روسی فوج نے وہی ٹیکٹکس جو اس نے داغستان میں سیکھی تھیں افغانستان میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدنصیبی کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب روسی قوم کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سوویت افغان وار میں بھی افغان مجاہدین نے بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کی جو ان سے پہلے داغستان کے مجاہدین کر چکے تھے، مگر روسی فوج داغستان میں تو کامیاب ہو سکی تھی، افغانستان میں اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ امام شامل کی جنگی حکمت عملی اور گریلا وار اتنی غیر معمولی تھی کہ اس کا اندازہ صرف ایک اور مثال سے کیجیے۔
روسیوں نے تنگ آ کر اپنے سب سے بڑے جنرل وانسٹاف کو 10,000 ٹروپس کے ساتھ امام کے مرکز دارگو پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دارگو سے پہلے ایک 10 میل کا فاصلہ جنگلات میں سے گزرتا تھا۔ روسی فوج پر اعتماد، اوور کانفیڈنٹ اور امام کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی اور جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ امام اور ان کے مجاہدین کا یہ ہوم گراؤنڈ تھا۔ ہر درخت کے پیچھے ایک مجاہد چھپا ہوا اور روسی فوج پہ سنائپرز اور گوریلاز نے اس طرح حملے کرنا شروع کیے کہ تھوڑے ہی عرصے میں حال یہ ہو گیا کہ پوری روسی فوج کے ہر سپاہی کے پاس صرف 60 گولیاں باقی رہ گئیں۔ جنرل وانسٹاف اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو سٹیل کے ایک ڈبے میں بند کر لیا اور پوری فوج بری طرح سے پہاڑوں اور پتھروں کے پیچھے بکھر کر رہ گئی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور رائفلیں اور مسکٹس بھی استعمال کے قابل نہیں رہے۔ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں اس بری طرح روسیوں کا قتل عام ہو رہا تھا کہ مجبور ہو کے ان کو ایک سپاہی پیچھے نکالنا پڑا اور گروزنی سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ اس سے پہلے کہ مدد روسیوں کے پاس پہنچتی، ان کا اتنا شدید نقصان ہو چکا تھا کہ 3 جنرل، 400 کے قریب افسر اور 2000 سے زائد روسی سپاہی اس جنگل میں کاٹ دیے گئے تھے۔ اس سے زیادہ بدترین شکست اتنے تھوڑے عرصے میں روسیوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ دارگو کی یہ شکست روسی فوج کی اتنی بڑی ہزیمت تھی کہ آج تک روسی فوج کے جنگی ترانوں میں دارگو کو عبرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام شامل کے ہاتھ سے لگائے ہوئے زخم ابھی تک روسی فوج اپنے سینے پر محسوس کرتی ہے۔ زار پیٹرزبرگ میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا اور آئندہ 10 سال تک پورے داغستان اور چیچنیا میں مجاہدین کے سیاہ پرچم لہراتے رہے۔ 1851 میں اس جنگ کی کمانڈ روسی جنرل بیریاٹنسکی کے حوالے کی گئی۔ یہ ایک انتہائی ظالم شخص تھا اور اس نے ایک نئی حکمت عملی ڈپلوائے کی اور اس کے مطابق تمام شہری آبادی کا بے دریغ قتل عام، ان کی خوراک اور پانی کے ذخیروں پر قبضہ کرنا اور تمام جنگلات کو کاٹنا تھا کہ جن کے پیچھے مجاہدین چھپ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کئی لاکھ افراد اس بات پر لگائے گئے کہ داغستان اور چیچنیا کے جنگلات کو کاٹ کر صاف کیا جائے۔ جب آریاں ختم ہو گئیں تو بارود لگا کر درختوں کو گرایا جانے لگا۔ مجاہدین درختوں کے کٹنے کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑوں پر اونچائی کی طرف جانے لگے۔ وہ اس آنسلاٹ کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ داغستان اور چیچنیا کے علاقے روسی فوج کے قبضے میں جانے لگے جب مجاہدین کی پناہگاہیں کٹ کٹ کر ختم ہونے لگیں۔ 130 سال کے بعد جب سوویٹ آرمی افغانستان میں داخل ہوتی ہے تو یہی حکمت عملی استعمال کرتی ہے جو جنرل بیریاٹنسکی نے داغستان میں استعمال کی تھی۔ روسی فوج تمام افغانستان کی آبادی کو ملک بدر کرتی ہے، خوراک اور رسد کے تمام وسائل کو تباہ برباد کرتی ہے اور ملک کو تاراج کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گوریلا جنگ کو لڑنے کے چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مجاہدین ہوتے ہیں جو بذات خود جنگ کرتے ہیں، پھر ان کو ایک محفوظ بیس ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، اور تیسرا ان کو ایک باقاعدہ سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے ایک محفوظ مقام پر ہوں۔ اس صورتحال میں گوریلا جنگ بہت اچھی طرح لڑی جا سکتی ہے۔ افغانستان میں یہ تمام ایڈوانٹیجز مجاہدین کو تھے روسیوں کے خلاف۔ مہاجرین ہجرت کر کے افغانستان کو خالی کر گئے، لہذا عورتوں اور بچوں کے مرنے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ پاکستان سے سپلائی لائن کھلی ہوئی تھی، بیس ایریاز پاکستان میں تھے، اور پھر مجاہدین اس قابل تھے کہ روس کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑ سکتے۔ ان میں سے کوئی بھی ایڈوانٹیج امام شامل اور ان کے قبیلے کو داغستان اور چیچنیا میں نہیں مل سکا تھا۔ پوری دنیا سے کسی قسم کی کوئی کمک، سپلائیز اور امداد اس علاقے میں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہری آبادی انہی علاقوں میں تھی جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اور براہ راست روسی توپوں کی زد میں تھی۔ اس نئے جنرل نے آنے کے بعد جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کی وہ بے دریغ قتل و غارت اور تباہی و بربادی تھا۔ سینکڑوں گاؤں جلا دیے گئے، ان کے خوراک اور غلے کے تمام ذخیروں کو تباہ برباد کر دیا گیا، اور جب درختوں کو کاٹ کر بیس ایریا بھی مجاہدین کا ختم ہو گیا تو اب مجاہدین کے پاس ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یا تو شہادت اختیار کریں یا پھر ہتھیار ڈال دیں۔
1959 تک یہ حال ہو چکا تھا کہ اس داغستان اور چیچنیا کے لاکھوں مسلمان بھوک اور فاقے سے مر رہے تھے، ان کا اکنامک بلاکیڈ کیا جا چکا تھا، کوئی گاؤں سلامت نہیں تھا، اس شدید سردی اور موسم کے علاقے میں تمام مسلمان کھلے آسمان پڑے رہتے تھے، مجاہدین کی سپلائیز ختم ہو چکی تھی، بہت بھاری تعداد میں شہید تھے۔ امام اب تھوڑی سی فوج کے ساتھ اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کے مورچوں پر اپنا آخری دفاع کر رہے تھے۔ اب صورتحال اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے امام بالآخر فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روسیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ 30 سال سے جاری رہنے والی اس جنگ میں 5 لاکھ روسی فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوتے ہیں، اور پوری رشین امپائر کے وہ وسائل جو وہ آدھی دنیا کو فتح کرنے میں استعمال کر سکتی تھی یہاں ضائع کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ امت کے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں۔ امام اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو روسیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کو فوراً زار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ زار انتہائی بے چین ہوتا ہے اس شخص سے ملنے کے لیے جس نے اس کے تمام خواب چکنا چور کر کے رکھ دیے تھے۔ امام اور ان کے خاندان کو زار اپنے قریب ہی ایک قید خانے میں رکھتا ہے، لیکن قدر بہتر سلوک کرتا ہے۔ امام شامل کی عزت روس میں بھی کی جاتی تھی۔ 1869 میں بالآخر ان کے خاندان کے کچھ افراد کو یرغمال رکھ کر زار امام کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ حج پر مکہ تشریف لے جائیں۔ امام جب اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ ترکی کے راستے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے مکہ جاتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کے ہر شہر میں ہزاروں لوگ نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے وقت کے عظیم ترین ہیرو کی حیثیت سے امام کو پہچانا جاتا ہے۔ ہزاروں مرید جو کہ شکست کے بعد پوری مسلم دنیا اور خلافت اسلامیہ میں بکھر گئے تھے وہ جمع ہوتے ہیں اور امام کا عظیم استقبال کیا جاتا ہے۔ ترکی کی خلافت بھی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر امام کو عزت دیتی ہے، اور اس طرح مکہ پہنچ کر امام عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرے کے بعد امام اپنی فیملی کے ساتھ حرمین ہی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ 1871 میں زار بالآخر ان کی بقیہ اولاد کو بھی حرم جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ان کے بیٹے غازی محمد جب طویل سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے کہ امام اپنے خاندان کے ساتھ مدینے کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ طواف کے دوران غازی محمد کو ایک شخص آ کے بتاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں دعا کرو، آج امام شامل کا انتقال ہو گیا۔ 1926 تک جنت البقیع میں امام شامل کی قبر کا نشان ملتا تھا، اس کے بعد وہ نشان بھی مٹا دیے گئے۔ امام شامل کے بیٹے ترکی چلے جاتے ہیں اور ٹرکش آرم فورسز میں شامل ہو کر روسیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ امام شامل کے بعد ہزاروں کی تعداد میں چیچن اور داغستانی باشندے ترکی اور مڈل ایسٹ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اردن میں بہت بڑی تعداد میں آج بھی چیچنز آباد ہیں جو ظاہراً دیکھنے میں عرب لگتے ہیں لیکن اپنے گھر اور قبیلے میں چیچن زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ افغانستان جہاد کے دوران جب پوری عرب دنیا سے مجاہدین پاکستان اور افغانستان پہنچے تھے، اس میں بہت بڑی تعداد ان چیچن مجاہدین کی بھی تھی جو اردن سے یہاں آئے تھے۔ آج بھی چیچن، داغستانی اور ترک امام شامل کا نام لے کر اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں شامل کے نام پہ دیتی ہیں اور بچوں کے نام اس دلیر امام کے نام پر رکھے جاتے ہیں کہ جس نے 30 سال تک امت کی عزت اور آبرو کا جھنڈا بلند رکھا۔ امام شامل کے انتقال کے باوجود چیچنیا سے تحریک مزاحمت ختم نہیں ہوتی۔ روسی قبضہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو اس علاقے کو کنٹرول کرنے میں بہت شدید مشکلات پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ 1920 میں بولشوک ریولوشن کے بعد جب جدید سوویت یونین کا قیام وجود میں آتا ہے اس وقت چیچنیا کو ایک آزاد علاقے کی حیثیت سے نیم خود مختاری دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں
روسیوں نے چیچنز پر الزام لگایا کہ انہوں نے جرمنز کا ساتھ دیا تھا اور آزادی کی پھر کوشش کی تھی. نتیجتاً لاکھوں چیچنز کو بے دخل کر کے ایشیا وسطی کے علاقوں میں خانہ دربدر کر دیا جاتا ہے. سوویت یونین کا صدر خروشیف بالآخر چیچنز کو اجازت دیتا ہے کہ پوری دنیا میں جو بکھرے ہوتے ہیں وہاں سے واپس آ کر دوبارہ بات ہو سکیں. مگر تحریک مزاحمت چیچنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. 1979 میں سوویت انویژن کے وقت روسی فوج میں بہت سارے فوجی چیچنیا کے تھے اور افغانستان میں داخلے کے فوراً بعد یہ ڈیفیکٹ کر کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے. خاص طور پر اس وقت کہ جب ریڈیو کمیونیکیشن میں چیچنز نے یہ دیکھا کہ مجاہدین کی طرف بھی چیچنز موجود ہیں. یہ غیر معمولی واقعہ ہے افغانستان کے جہاد کا کہ جب بہت بڑی تعداد میں سوویت چیچن فوجی اس لیے ڈیفیکٹ کرتے ہیں کہ مجاہدین میں ان کے چیچن رشتہ دار اور عزیز جو برسوں پہلے چیچنیا سے ہجرت کر کے اردن چلے گئے تھے مجاہدین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے آپس میں رابطہ قائم کر لیتے ہیں. سوویت یونین کے افغانستان میں شکست کھانے کے بعد جب حصے بکھرے ہوتے ہیں تو چیچنیا کے مجاہدین ایک دفعہ پھر اعلان جہاد کر دیتے ہیں اور روسی فوج کو ایک دفعہ پھر چیچنیا اور داغستان میں داخل ہو کر امام شامل کی اولادوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے. آج بھی چیچنیا میں تحریک مزاحمت جاری ہے اور نسل در نسل مجاہدین روسی فوج سے برسر پیکار ہیں. امام شامل کے داغستان سے ہجرت کرنے کے بعد گو کہ مسلح جہاد کچھ عرصے کے لیے کم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود نقشبندی طریق وہاں پہ اسی طرح قائم رہا اور آج بھی چیچنیا، داغستان اور ملحقہ علاقوں میں نقشبندی طریق کو ماننے والے بہت بڑی تعداد میں مرید موجود ہیں. چیچنیا کی تحریک مزاحمت میں بھی نقشبندی مجاہدین شامل ہیں. تاریخ انسانی نے ایسے آزاد، دلیر، غیرت مند مسلمان مرد نہ دیکھے ہوں گے جو 250 سال گزرنے کے بعد بھی روسیوں کی غلامی قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. امام شامل کے یہ پراسرار مجاہدین وسط افلاق میں تکبیر مسلسل تو دے سکتے ہیں لیکن پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کے قائل نہیں ہیں. یہ شاہی کا جگر اور چیتے کا تجسس رکھنے والے مجاہدین جن پر اس دنیا میں مرنے کی پابندی اور اگلے جہاں میں جینے کی پابندی ہے، یہ قرآن کی ان آیات پر پورے اترتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کہ جنہوں نے کچھ نے اپنی قسم پوری کر دی اور کچھ اپنی قسم کے پورے ہونے کا منتظر ہیں. یہ مجاہدین امت مسلمہ کی آبرو کی محافظت کرتے ہوئے آج بھی اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی فتح نزدیک ہے.